बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान। आज यौम आज़ादी, यौम तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है 14 अगस्त 1947 की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की। उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा, ये दावा और ये वादा उस वक्त किया था जो आज 78 साल बाद भी हम निभा रहे हैं और यकीनन ता क़यामत निभाते चले जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी इसी दिन को यूं ही मनाएंगी। इसे यौम तजदीद अहद अगर हम कहते हैं, और इस मर्तबा तो शायद ये दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल भी है जब मार्का हक से इसको हम जोड़ते हैं, यानी कि 10 मई 2025 वो मार्का हक जब हमने दुश्मन को कारी ज़र्ब लगाई कि वो आह आह कर उठा और अब तक उसकी सिसकियां और सुबकियां पूरी दुनिया में गूंज रही हैं। यकीनन मार्का हक के साथ यौम आज़ादी मनाना एक भरपूर यौम आज़ादी, और इस पर शायर ने क्या खूब एक दावा किया है जिसको हम शामिल गुफ्तगू करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी मैं मेंशन करूँ और फिर अपने मेहमानों की जानिब जाएँ, उनसे यौम आज़ादी, यौम तजदीद अहद, इसको मार्का हक के साथ आज हम मना रहे हैं, वो कैसा महसूस करें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। शायर कहते हैं, ख्वाब था इकबाल का ताबीर पाकिस्तान है, मेहनत अजदाद की तस्वीर पाकिस्तान है, खैबर और पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान तक एक रखती है वो जंजीर पाकिस्तान है। कौन कहता है कि खाली हाथ है मेरे यहाँ, मैं रईसों में हूँ कि जागीर पाकिस्तान है। खुदा ताला से ये दुआ है अपने गुफ्तगू के आगाज़ में कि अल्लाह ताला हमारी इस जागीर को ता क़यामत सलामत रखे, यूं ही हम इसमें फलते फूलते रहें और सरसब्ज़ व शादाब रखे हमारी इस जागीर को, इस वतन को, हमारी इस सल्तनत को जिसे हम माँ से ताबीर देते हैं, जिसे माँ से तशबीह देते हैं। ये धरती हमारी माँ है, इस धरती पर कोई आँच ना आए खुदा न ख्वास्ता, और जो भी इसको मैली निगाह से देखे उस पर कारी ज़र्ब लग जाए इंशाअल्लाह। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मेहमानों का तारुफ कराना बहुत ज़रूरी समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। तारीख दान डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मैम आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। यकीनन वो चीज़ जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन की कि एक तो हमारा यौम आज़ादी पाकिस्तान, और इसको जब हम मार्का हक के साथ जोड़ते हैं तो क्या खूब दिल खुशी से झूम उठता है। बहुत शुक्रिया हुमा। मैं तो पूरी कौम को यौम आज़ादी और मार्का हक की मुबारकबाद पेश करूँगा। ये वो साल है, हमेशा ही हम तजदीद अहद करते हैं और इस 14 अगस्त को बड़े पुरजोश अंदाज से मनाते हैं, लेकिन इस मरतबा इसका मज़ा ही दोबाला कर दिया हमारे जांबाज़ों ने, हमारे वो क्या कहते हैं मुसल्लह अफवाज ने और हमारे शाहीनों ने, इकबाल के शाहीनों ने जिस तरह कारी ज़रब लगाई और दुश्मन का, चाहे वो ब्रामूस हो, चाहे उसका उड़ी हो, पठानकोट हो, उसकी एयरफील्ड हो, उसकी बटालियंस हो, जो मुंह तोड़ जवाब दिया, वो जज्बाती मनाजिर जो हैं उसका मैं हिस्सा था और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है कि 10 मई की रात को मैं वो एंकर हूँ कि जिसने ये अनाउंसमेंट की थी कि हमने अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर लिया सुबह फजर के बाद, और हतफ 1 जो है वो हमने फायर कर दिया, और ये हतफ 1 जो है ये बच्चों का बदला है। और इस साल तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियाँ मिली हैं। एक तो मार्का हक की बात करें, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, ये 4 दिन का जो मार्का था, इसको इसलिए बनियानुल मरसूस और फिर थ्रू आउट अगर हम इसको कहें तो ये मार्का हक था। अब इसका एक पस मंज़र भी मौजूद है। पुलवामा का वाक़या था, एक ड्रामा था, जैसे पुलवामा का एक ड्रामा था, इसी तरीके से पहलगाम भी एक ड्रामा था और एक फॉल्स फ्लैग था, और पाकिस्तान के हवाले से मिस कैलकुलेशन का इर्तकाब किया, मुर्तकिब पाया गया हिंदुस्तान, और उसको जो जवाबी कार्रवाई हुई और हिंदुस्तान के चंद लोग भी उसमें शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल एक और ख़ुशी, ये बटी हुई कौम, इस डिवाइड की हुई कौम, ये बात लगी लिपटी नहीं है कि कहीं हमें ग्रोहों में तकसीम करने की कोशिश की गई, कहीं राइट लेफ्ट पे हमें किया गया, कुछ क्यास थे। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है और दाग दो पाकिस्तान पर मिसाइल और हमले कर दो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये वो कौन सी कौम है। जो हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने किरदार अदा किया, जो मीम्स बनाई और जो किरदार अदा किया, हुमा आप यकीन जाने कि वो जज्बाती मनाजिर मेरी आंखों के सामने हैं कि मैं भी था, आप भी, उन्हीं मेरी कोलीग हैं, आप, हम सब ये एक बात करते थे कि जी हम किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं अपने नाज़रीन से मुखातिब होकर ये कहता था, हमेशा ये कहता था कि हमारी मुसल्लह अफवाज आपको कभी मायूस नहीं करेंगी, हम जज्बाती नहीं हैं,
ہم وقت کا تعین کرتے ہیں, ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور پھر نشانہ بناتے ہیں, یہ چیز اور پوری قوم دیکھتی ہے. ہماری پاک افواج جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے, اسے پتہ ہے ہم نے کب, کیسے اور کہاں پہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے, اور وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا. یقیناً اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, تاریخ کے جھروکوں سے آج تک کا سفر, 78 سال بیت گئے, یہ جذبہ, یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ یوں ہی بلند ہے اور یہ یوں ہی ہمیشہ رہے گا. آپ کا جو آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا, تاریخ کے جھروکوں کو یا تاریخ کے اوراق کو اگر ہم پلٹے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوش و جذبہ جو آج میری قوم میں موجود ہے, یہی جوش و جذبہ اس وقت پاکستان کی تشکیل کے وقت اس وقت کی مسلم قوم کے اندر موجود تھا, کیونکہ وہ جذبہ ہی تھا جس نے سر سید احمد خان کو یہ مجبور کر دیا کہ وہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر جا کر یہ باور کروانے کی کوشش کرے اور بتائے حکومت وقت کو کہ ان کی پالیسیز نے, ان کے ایکٹس نے یہاں کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا. دیکھیے یہ جذبہ تھا, یہ جوش تھا, قوم کو, بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک پوائنٹ پر, ایک نہج پر لے کے آنا. سر سید احمد خان نے اگر تاریخ کے اوراق کو میڈم ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو جدوجہد ہے جو 78 سال میں ہم نے آفٹر 1947 جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ اس چیز کی ترجمانی بھی ہے اور اس کی عکاسی بھی ہمیں نظر آتی ہے, جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ جوش و جذبہ ہی تو تھا کہ 1930 میں اقبال نے ہمیں وہ ویژنری آئیڈیا دیا جس کی تکمیل کو 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے سامنے پیش کیا. آپ بتائیے, ہمیں تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ قائد اعظم جیسا لیڈر جب تقریر کرتا ہے, اور مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت سوئی بھی گر جاتی تو اس کی بھی آواز ہمیں نظر آتی. تو یہ مکمل ٹرسٹ تھا, یہ یقین کامل تھا, اور وہ جذبہ اور جوش مجھے آج میری قوم میں نظر آ رہا ہے جو کہیں گم ہو گیا تھا شاید 1947 کے بعد. میں آپ کو یہ بتاؤں 1940 کے بعد سے دیکھیں تو 47 کا ایک قلیل سا عرصہ ہے, ایک قلیل عرصہ ہے جس میں ہم نے پاکستان کو حاصل کر لیا. اور وہ کمٹمنٹ تھی میڈم, میں آپ کو بتاؤں وہ کمٹمنٹ تھی, وہ ڈیووشن تھی, وہ مصمم ارادہ تھا, وہ منزل تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں وہ منزل کو حاصل جب ہم نے 1947 میں کیا. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اجازت سے اس میں ایک بات اور شامل کرنا چاہوں گی, وہ ماؤں کی تربیت تھی جس میں وہ حوصلہ ہمیں نظر آتا تھا جو انکلکیٹ کیا گیا تھا اپنے بچوں میں. جی میں آپ کو بتاؤں بی اماں کو دیکھیں, بیگم مولانا محمد علی جوہر کو دیکھیں, اور پھر اس کے علاوہ فاطمہ جناح کو دیکھیں. دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ تربیت کے بغیر ہم پاکستان کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. میں ذرا وقاص صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گی وہ بھی اظہار خیال کر دیں مارکہ حق اور پھر جشن آزادی پاکستان. بالکل جی ہما, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ مائی پوائنٹ آف ویو آن دس اسپیسیفک ایشو. دیکھیں ایک تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی وہ جذبے کی, وہ پورٹریٹ ایک پکچر پیش کر رہی تھی, بلا شبہ وہ جذبہ تھا آزادی کا, وہ جذبہ تھا خود مختاری کا, وہ جذبہ تھا آزاد وطن کے تحفظ کا, چادر کے تقدس کا, جس نے برصغیر کے مسلمانوں کے تنے بسمل میں آزادی کی گروہ پھونکی کہ پھر ہم نے دیکھا کہ 1000 طوفان آئے, 1000 آندھیاں آئیں, 1000 بجلیاں گری, لیکن اس جذبے کی کرنوں کو مدھم نہ کر سکیں. وہ طوفان بن کر اٹھتے ہیں, آندھی بن کر چھا جاتے ہیں, مخالفتوں کا سر کچلا گیا, ہواؤں کا رخ بدلا گیا, حتیٰ کہ صاحبان بصیرت نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی. میں قوم غلامی کی چکی میں پسنے والی اور غلامی کو اپنا مقدر سمجھنے والی ہندوؤں اور انگریزوں کے سامنے اس وقت کی جو بہت بڑی طاقتیں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی تھی, سینہ سپر ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہمیں نظر آئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ دہلی سے جو ہے تحریک کو راہ کو ہنگار کر دیکھے کہ دہلی سے ٹرینوں پہ قافلے چلتے تھے, جب وہ لاہور تک پہنچتے تھے وہ ٹکڑوں میں, لاشوں میں, سسکیوں میں, آہوں میں بدل دیتے تھے, لیکن وہ سسکیاں, وہ آہیں,
وہ ٹکڑے، وہ انگ انگ اور لولو ایک ہی بات کرتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اور بلا شبہ ہم نے بھی طریق اور راک میں یہ بھی دیکھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ماؤں کی دعاؤں کے نتیجے میں، باپ کی شفقت کے نتیجے میں، نوجوانوں کی محنت، لگن، اور ہمارے جو اکابرین تھے قائد اعظم کے شانہ بشانہ، جس طرح یہ ایک لانگ انٹولڈ انٹائرڈ ایک بیٹل ہم نے لڑی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کر پاکستان بنا. آپ نے بات کی مارکہ حق و باطل کی، دیکھیں ایک باطل سوچ تھی، ایک گھٹیا، ایک مغمون نظریہ تھا، ایک مذموم مقاصد تھے ہندوستان کے، کہ جس کی تکمیل و تشکیل کے لیے پاکستان پہ یک طرفہ جنگ مسلط کی گئی. ہم نے صبر کا، تحمل کا، تفکر کا، توازن کا، تدبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن کتنی دیر تک ہم یہ دامن تھامے رکھتے. دشمن نے ہمارے گھر میں جو ہے وہ گھس کے ہمیں جو ہے دھمکانے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، مساجد پہ حملے کیے، مدارس پہ حملے کیے، نہتے بچوں پہ، خواتین پہ حملے کیے. پھر اللہ کے فضل و کرم نے ہم نے بتایا کہ ہماری عالم اسلام کی بالخصوص پاکستان کی ماؤں نے اپنی کچھاروں میں وہ دلیر، وہ شیر، وہ جانباز پالے ہیں کہ جو دشمن کے گھر میں گھس کے دشمن کے اتنے ٹکڑے کریں گے، نہ کفن میں سما سکیں گے، نہ استیاں بہا سکیں گے. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، آشتی کی بات کی، پیس اور پراسپیرٹی کی بات کی، لیکن ہمیں نہ ڈرایا جائے، نہ ہمیں دھمکایا جائے، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی اس پاکستان کے لیے ہم نے شہادتیں دی تھی، ہم آج بھی شہادتیں دے سکتے ہیں. کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. وہ جو ناشتے والی بات وقاص صاحب آپ کر رہے ہیں، اسی کو ہم ناظرین کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے ناشتے کا خواب تو پورا نہیں کرایا لیکن چائے ضرور پلائی. کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گی ذرا اسی کو کنٹینیو کریں کہ ابھی جیسے وقاص ابریز صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ اس وقت کے نعرے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان. ہندوستان تو اب بھی بٹ رہا ہے، بھارت کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن ہندوستانیوں کو یا بھارتی حکمرانوں کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ ہم اپنے تو کایا سیدھی کر لیں، ہم دوسروں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. وقاص میرا بھائی ہے، اقبال کا شاہین ہے، اور بڑی اچھی گفتگو اس نے کی ہے، اور الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے، مجھے آج کافی عرصے کے بعد میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے. وقاص ایک جنٹل مین اور ینگ لا ایکسپرٹ ہے، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. میں تھوڑا سا غیر اکٹھے بیٹھ کے ہندوستان کی وہاں پہ بیٹھ کے پٹائی بھی کرتے ہیں چینلز پہ. جی ہاں. اور ساتھ میں وقاص میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ غیر روایتی گفتگو جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کی ڈائریکشن اور علامہ محمد اقبال کے جو شاہین ہیں انہیں بتانا ہے کہ آپ اقبال کے شاہین ہیں، آپ نے مستقبل سنوارنا ہے، پاکستان کا مستقبل فیوچر پروڈیوس کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں اس حوالے سے بات کرتا، یہ ایک پہلو سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا جو ٹول ہے، جتنی مختلف ایپس ہیں، اس میں بھٹکے ہوئے تھے ہمارے نوجوان جو تھے، ایک لائن انہوں نے اپنی پکڑی ہوئی تھی، لیکن اچانک جو ہی انہیں پتہ چلا، میں اس رات کو بہت، میں سچی بات بتاؤں، میں جب گھر سے نکلا اور ٹی وی کی طرف جا رہا تھا تو مڈ نائٹ تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار آج تو وہ جذبہ کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا، لیکن اچانک خبریں آنے لگی کہ تمام لوگ پاکستانی جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل گئے، پاک فوج کے حق میں نعرے لگنے شروع ہو گئے، سب کی سمت جو ہے اور رخ، توپوں کا رخ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، پوری دنیا، ایون کہ جو مستند ادارے ہیں، CNN ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، اس نے فوکس کیا ہوا تھا پاکستان کے جذبے کو، پاکستان کے یوتھ کے جذبے کو. اور میں اس دن اتنا حیران ہوا کہ میں بھی شاید مس کیلکولیٹ کر گیا تھا کہ ہم ودن 2 hours جو ہے وہ اتنی تباہی مچائیں گے. ادھم پور میں تو ہم نے ادھم مچا دیا، بالکل ایسے ہی. اور وہ جو براموس نام کا ان کا جس پہ بڑا فخر کرتے تھے، اور وہ جو رافیل پر جو وہ راج ناتھ سنگھ وہ لیمو شیمو چڑھانا، ناریل پھوڑنا ووڑنا، تو راہ جو ہے وہ تو فیل ہو گئی، جیسے رافیل اسی طرح راہ بھی فیل ہو گئی. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اب اس سبکی سے بچنے کے لیے کوئی احمقانہ حرکت کی کوشش کی جائے گی یا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ بات پہلے سے بتاتے چلیں ہم ہندوستان کے باسیوں کو کہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو ہم انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، ہم انسانوں کی قدر کرتے ہیں، اور وہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے میزائل کی زد میں کوئی عام انسان نہ ہے، لیکن بار بار جب مجبور کیا جائے گا تو پھر گیلا اور سوکھا جل جاتا ہے، اکٹھا جل جاتا ہے. اور اگر ہم نے مشرق سے شروع کیا تو پھر ہم مرکز تک جائیں گے، جیسے ہمارے DGISPR نے کہا.
اس مرتبہ تو ہم نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی, بالکل اس بارڈر تک مرتبہ ہی محدود رہے, ہم نے بارڈر تک محدود رہے, ہم نے لائن آف کنٹرول پر 250 جو ہے ان کو سورماؤں کو جو ہے وہ دھول چٹائی, لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا, اور پھر ہم کسی کی سنیں گی بھی نہیں. ہندوستان کے لوگوں کو ہم یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اب اگر کوئی بھی غلطی کی تو اس کے پیچھے صرف ایک سیاسی ایجنڈا ہوگا آر ایس ایس کا, اور آر ایس ایس جو ہے اب وہ بلی چڑھانے پر ایک تسلسل سے اس کا جو ہے ہمیں کام نظر آ رہا ہے. یعنی اے پی سنگھ جو ہیں وہ ان کے ایئر چیف ہیں, ان کی بھی بلی چڑھا دی انہوں نے, جھوٹ پہ جھوٹ بولا 3 ماہ کے بعد بالکل آ کر انہوں نے جھوٹ بولا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ 14 اگست 1947 جس طرح میڈم نے ایک بات کی, بڑی عام بات انہوں نے کی کہ اس وقت ہم اتنے ویل اکوپڈ نہیں تھے اور ہم 2 محاذوں پہ لڑ رہے تھے, لیکن اتنا ضرور بتا دیں کہ ہمارے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور آپ کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے. تو ذرا اس بات پر بھی توجہ دے دیجیے گا کیونکہ ڈی این اے کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. پھر تاریخ کے اوراق کھولنے کی میں گزارش کروں گی ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم نے نوجوانوں کے کردار پہ بات کی تو ماؤں کی تربیت کو ہم نے مینشن کیا. آج کا نوجوان وہ کردار کیسے نبھا سکتا ہے؟ کچھ تھوڑے سے فلاز ہمیں نظر آتے ہیں, وہ اوور کم آپ کی نظر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کے دونوں اینکر پرسن وہ ڈسکشنز نے جنہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا, اس میں تاریخ کے اوراق سے ہی ایک بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پلاننگ از مور امپورٹنٹ. چاہے وہ تحریک پاکستان تھی, چاہے یہ ہمارا عسکری قوتوں کا ہمیں دنیا میں ایک باوقار مقام دلانا. اور جب ہم تحریک پاکستان کو تشکیل پاکستان کی طرف لے کے آتے ہیں تو پلاننگ کے بغیر کچھ نہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین یو ڈیمانڈ. بالکل سیم سچویشن 47 سے پہلے بھی موجود تھی اور 47 کے بعد بھی تھی. دشمنوں نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہی صورتحال اس وقت تھی جب کامن گورنر جنرل کی بات ہو رہی ہے, جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقسیم تو ہے 3 جون 1947 کے مطابق ہم تقسیم تو کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان میں, کامن گورنر جنرل کو بنا لیا جائے. لیکن قائد اعظم فرملی انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا اور کہا what is meant by the freedom at this time. میں اس چیز کو نہیں مانتا, نمبر 1. نمبر 2, قائد اعظم کو جب یہ کہا گیا کہ 15 اگست کو آزادی دونوں ممالک کو دی جائے, قائد اعظم پھر اس بات پر بضد تھے اور اس چیز کا برہملا فرملی اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے آزادی ایک دن پہلے چاہیے. اور یہ ہمارے سورسز سے پروف ہے, آل انڈیا مسلم لیگ کے پیپرز اور قائد اعظم پیپر سے. انہوں نے اسی وجہ سے قائد اعظم کے مجبور کرنے سے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماؤنٹ بیٹن کراچی آتے ہیں اور 14 اگست کو یہاں ٹرانسفر پاور کیا جاتا ہے اور 15 کو انڈیا کو. دیکھیں یہ وہ جذبہ تھا, اور یہی چیز آج ہمارے عسکری قوتوں میں موجود ہے. اور ان کی لیڈرشپ کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں, ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کی تمام چیزوں کو جوش اور جذبے کا جواب نہیں دیا. اب آپ کے سوال کی طرف میں اگر آتی ہوں کہ نوجوان نسل, نوجوان آج کا نوجوان اس جیسا نوجوان کیوں نہیں, اس میں سب سے پہلی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ تربیت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں انوائرمنٹ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اور تاریخ میں ہمیشہ ٹائم اینڈ اسپیس از مور امپورٹنٹ ٹو بلڈ اپ اے پرسنالٹی اور ایونٹ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت حالات کی نزاکت ایسی تھی. آج نو ڈاؤٹ ہمیں تربیت کی طرف جانا ہے, اپنے نوجوان کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا ہے, اور وہ نظریہ کیا ہے؟ 2 نیشن تھیوری. 2 نیشن تھیوری کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان الگ. آج کے نوجوان کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ہمارے نوجوان کا کوئی قصور میں نہیں سمجھتی کہ چیلنجز بہت ہیں اس کے لیے. دیکھیں میڈیا, سوشل میڈیا سب سے بڑا اس کے لیے چیلنج ہے. وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے جب ایک طرف تو ایک ایونٹ کو کسی اور اینگل سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے, دوسرے ایونٹ کو کسی اور اینگل سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. وہ بیچارہ نوجوان پریشان ہے کہ what is right and what is wrong. اس میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارے اکیڈمیشنز,
ہمارے پولیٹیشینس اور ہمارے سوشل میڈیا اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. یہ لوگ آگے آئیں اور فیکٹس کو لے کے آئیں. میں اپنی صبح کے پروگرام میں نے اپنے ایک اور چینل پر یہی کہا کہ ہم آج کے نوجوان کو حقیقت بتائیں, حقائق بتائیں. دیکھیں نقصان کس کا نہیں ہوتا, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, چاہے انڈیویجول دیکھ لیں یا کولیکٹیولی دیکھ لیں, چاہے وہ بینگ اے نیشن دیکھ لیں یا بینگ اے سٹیزن دیکھ لیں, لیکن ان چیزوں کو چھپانا نہیں ہے. دیکھیے آج ہماری وہ جو اعتماد جو بحال ہوا ہے اپنی فورسز پر, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارا نقصان نہیں ہوا, ہمارے بیسز نہیں ہوئے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کا زیادہ کس کا کم. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج کے نوجوان کے سامنے ہم نے حقائق رکھ لیکن آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا بلکہ دنیا کے سامنے یہ پیغام آ گیا کہ ہم آج بھی متحد ہیں, یونائٹڈ ہیں. دیکھیں ہمارا جوش, ہمارا ولولہ, یہ پیغام دیا. میڈم آپ کو رہے گا. بتاؤں یہ پیغام ہے دنیا کے لیے کہ آج بھی ہم ایک نیشن ہیں. بالکل, آج بھی ہم اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں, قوم کی مانند دنیا کے سامنے کھڑے ہیں, ہم محض ایک ہجوم نہیں ہے. ناظرین ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی نوجوانوں کے حوالے سے اسی کو کنٹینیو کریں گے. وقاص صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے سر, جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے آج کے نوجوان کی, تو میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی, کیونکہ کچھ ایفیکٹ جو ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم آتے ہیں. قائد کی بیوروکریسی کے حوالے سے فرمان, قائد کے قوانین, آج کا قانون دان, آج کی بیوروکریسی, اوورآل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی بہتری کی گنجائش ہے. کیوں قائد کے جتنے بھی فرمودات ہیں آج ہمیں ان پر عمل درآمد ہوتا نہیں نظر آتا؟ سر آپ کی نظر میں فلاز کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں ہندوستان سے پاکستان کا سفر کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح ایک کالج کا دورہ کرتے ہیں. نوجوان طالب علم اپنے قائد کو دیکھ کے جنبش بجا لاتے ہیں. سوال کیا جاتا ہے جناح کیسا ہوگا ہمارا پاکستان؟ تو جناح کہتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس سائیکلیں موجود ہیں؟ بیشتر ہاتھ اٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی سائیکلوں پر قانون وقت کے مطابق لائٹس لگی ہوئی ہے؟ تو ایک ہاتھ اٹھتا ہے. تو جناح کہتے ہیں کہ تم ہو پاکستانی, تم ہو قانون کے پاسبان, ایسا ہوگا میرا پاکستان. میننگ دیر بائی کہ جناح کے پاکستان میں رول آف لا جو تھا وہ فرسٹ سلوگن تھا, وہ فرسٹ سٹیپ تھا, وہ بنیاد تھی کہ جس کے اوپر ساری قانونی یا قانون کی حکمرانی کی بلڈنگ استوار کی جائے گی. اے ڈی سی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کابینہ کا اجلاس بلایا. اے ڈی سی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ اجلاس میں چائے سرو کی جائے یا کافی سرو کی جائے, جو بیوروکریسی کا آپ نے اسپیسیفک کوسچن پوچھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ای ڈی سی کی طرف گھور کے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے اور کافی پی کر نہیں آئیں گے. اے ڈی سی گھبرا گئے. تو آپ نے کہا کہ جس کسی نے چائے اور کافی پینی ہو اپنے گھر سے پی کے آئے, یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ قوم کے لوگوں پہ سرو کیا جائے گا, اور پھر پانی سرو کیا گیا. اور اس کے بعد جتنے بھی اجلاس ہوئے لوگ اپنے گھروں سے جو کابینہ میں شامل تھے وہ کھانا بھی کھا گئے, چائے بھی پی کے, واٹ ایور, لیکن سرکاری خزانے سے یہ چیزیں سرو نہ کی گئی. تو اسپیسیفکلی میں بات کروں گا کہ بیوروکریسی ہو, افسر شاہی ہو, ہمارے ملک کے جتنے بھی مکاتبہ فکر ہو, ہر ایک کو اپنے حصے کی شمع جلانی پڑے گی. آج 2025 میں پوری دنیا کے اندر جو مارکہ حق کے بعد پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے کچھ دوست جو حج پہ گئے تھے وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو اردو زبان کو نہیں سمجھتے, لیکن چونکہ پاکستان کی جو یہ حق کی جنگ تھی جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح عنایت کی, اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فتح ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ بڑی ایک امپورٹنٹ پرٹیننٹ بات تھی کہ ہمیں اس جشن آزادی کے موقع پہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ٹیچنگ پریچنگ اور ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. باپ کی شہید کی فوٹوگراف کو سلام کرتے کرتے بڑا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ 1.5 لاکھ کی سیلری کے لیے, 70,000 کی تنخواہ کے لیے. 70,000, 1.5 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی تنخواہ کے لیے گولی نہیں کھائی جاتی. گولی اس پاک سرزمین, اس کشور حسین کے لوگوں کی حفاظت کے لیے, اس ارض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے کھائی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو شہادت کے جذبے سے لبریز ہیں, یہ مائیں, وہ باپ, جس کو باپ کو کہا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے, تو اسے پوچھا کہ اس کو گولی کیا پیٹھ میں لگی ہے کہ سینے پہ لگی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے. کیا اس کے سینے پہ گولی لگی ہے تو پھر لے کے آنا, چونکہ یہ پاکستانی ہے, یہ مسلمان ہے, اور ہمارے شہید اپنے سینے پہ گولی کھانے کا عزم رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ قوم جو ہے اس کے جوانوں کو اپنی فوج کی، اپنی پاک فضائیہ کی، اپنے دائروں کی تکریم، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ ایسا یقیناً کوئی کرنی ہے اور کمنٹ اس پاس کی نہیں ترقی کرنا. میں بھی کردار ادا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. مادر وطن کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے انفرادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں انفرادی طور پر جہاں تک اگر being a person, being a male and being a female اور ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہر کردار کی اپنی اپنی ضرورت ہے. اگر میں نوجوان نسل کو اگر اپنا سمبل بناؤں تو مجھے جو میں اپنی بات کنٹینیو کہ فیکٹس کو تو دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش بھی آنا ہے. میرے اندر وہ پازیٹیونیس ہونی چاہیے. دیکھیں میں ایک ماں ہوں، ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک بیوی ہوں. اگر میں ماں ہونے کے ناطے اپنے بچے کی تربیت تو کر رہی ہوں، لیکن جب میرا بچہ غلطی کرے تو میں اس کو ڈانٹنے کی بجائے، سرزنش کرنے کی بجائے اگر اس کو پیار و محبت سے سمجھاؤں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نوجوان جو ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی جو ہے، جب میں نے اس کو میں ایک مختصر اس تمام پیرائے کو ایک جملے میں پروتی ہوں کہ جب میں اپنے بچے، اپنی بہن، اپنے بیٹے کو اپنا کندھا دوں گی رونے کے لیے تو وہ بہترین انسان بھی بنے گا اور بہترین نوجوان بھی بنے گا، اور اس کے اندر وہ ٹیلنٹ آئے گا اپنے وطن کے ساتھ محبت کا، اپنے وطن کے ساتھ لائلٹی کا، اپنے وطن کے ساتھ محب وطنی اس کے اندر موجود ہوگی. جب میں نے ہر ٹائم اس بات کا قصیدہ پڑھنا ہے کہ اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، یہ اس لیے یہ ہے، یہ اس لیے یہ ہے. نو، مجھے اپنی نوجوان نسل کو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ مجھے پازیٹیونیس اگر اپنے بچے کے اندر پیدا کرنی ہے تو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو چیز اس کے سامنے رکھ دوں. سیکنڈ چیز کہ اس کو جس طرح وقاص صاحب نے کہا کہ ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے گائیڈ لائن ہی اپنے بچے کو پرووائڈ نہیں کرتے، ہم موبائل اور ان چیزوں کی طرف اسے لے کر چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. آپ چیک اینڈ بیلنس بھی تو رکھیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی کیا کر رہا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ جنریشن بہت اوپن مائنڈیڈ بھی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں اوپن مائنڈیڈ اس لحاظ سے کہ یہ سننے کے لیے تیار ہے. آپ اسے کنونس کر لیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریز اور ہندو کو کیا تلوار کے ذریعے جیتا؟ نو، کنونس کیا، آرگیومنٹ دیے، نیگوسیشنز کی. تو یہی چیز ہمیں آج کے نوجوان میں پیدا کرنی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے کہ جب بچہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نے بہت کوسچن ریز کر لیتا ہے، ہمارا بچہ ہمارے سے بہت سوال کرتا ہے. آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں. سوشل میڈیا نے نہیں دینا، وہ کنونسنگ پاور لائن جس کا تذکرہ آپ نے کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میں اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور جاتے جاتے صرف چند جملوں کا سہارا لیں گے. ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کریں گے. وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، پاکستان ہمارا ہے ہم سب کی شان. پاکستان زندہ باد.